बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिश्शाफ़ी बिस्मिल्लाहिल-काफ़ी बिस्मिल्लाहिल-माफ़ी बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैअन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा ख़लक़ वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलहु। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलहु। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलहु। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नसरीन इफ्तिखार इस्लामिक चैनल अल्लाहुम्मा लब्बैक यूट्यूब और फेसबुक पेज से आपसे मुखातब हूँ। उम्मीद है कि मेरे सारे लिसनर्स, मेरे सारे व्यूवर्स अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सब की जान, माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करे। अल्लाह नज़र बद दूर रखे। अल्लाह परेशानियों से, मोहताजी से, बीमारी से, कुफ़र से, शिर्क से और नेमतों के ज़वाल से बचाए। और अल्लाह आपकी औलाद को सलामत रखे, नेक रखे, लंबी उम्र दे और फर्मा बरदार और ताबेदार रखे। और अल्लाह सारी औलाद की खुशियाँ देखना नसीब करे। जिनके शौहर सलामत है अल्लाह उनके सर पे सलामत रखे, और जिनके अल्लाह अपने हुक्म से ले गया अल्लाह उनको सब्र दे और उनके लिए बेहतरीन इंतज़ाम करे। जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं उनकी खूब खिदमत करें। जिनके अल्लाह ले गया है अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद दर्जात अता फरमाए। जैसा कि आपको पता है मुहर्रम के महीने की आज 10 तारीख़ है, और पहली बात तो ये है कि 9 और 10 मुहर्रमुल हराम या फिर 10 और 11 का रोज़ा रखना 50 जो साल गुज़रे हुए हैं उनके गुनाहों की तलाफ़ी है, और 50 आने वाले सालों के गुनाहों की तलाफ़ी है इंशाअल्लाह। जो हमने पढ़ा है, अहादीस में सुना है, बाकी तो वल्लाह आलम, अल्लाह को ही पता है क्या बात है। लेकिन यकीनन अल्लाह रोज़ा रखने से खुश होता है, तो 50 ना होगा, कुछ तो अजर देगा ना हर एक को। अगर ये ना भी हुआ, कोई कहे ऐसा नहीं है, तो कोई बात नहीं, हमें बहस क्यों करनी है। अल्लाह जो भी देगा हमारे लिए काफ़ी है, उसका कतरा भी हमारे लिए समंदर से बड़ा है। तो इस 10 मुहर्रम को तमाम मुसलमान, आपको पता है, इबादत भी करते हैं, सबीलें भी लगाते हैं, खाना भी तकसीम करते हैं, अपना इस्तग़फ़ार भी करते हैं। इस दिन नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन ने अपने पूरे ख़ानदान की कुर्बानी दे दी, लेकिन यजीद के हाथ बैत नहीं की। जो बातें नहीं पसंद थी, जो अल्लाह ने उसके रसूल ने इजाज़त नहीं दी थी, वो नहीं मानी, लेकिन उनको अपनी जानों के नजराना पेश कर दिया। अल्लाह ताला ने पता नहीं उनको कितने के दर्जात दिए हैं, बेहद बेहिसाब। एक तो वो नवासा रसूल है, और एक उनकी इतनी बड़ी कुर्बानी। कहते हैं ना, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। यजीद का नाम मिट गया, हुसैन ज़िंदा है, और हुसैन क़यामत तक ज़िंदा रहेगा और लोगों की दुआओं में रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब को अच्छे काम करने की, भलाई के काम करने की, बेहतर काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन इलाही सुम्मा आमीन। आज के टॉपिक पे मैंने अपने जो 10 दिन की इबादत और 10 मुहर्रम को क्या क्या हुआ, ये मैंने फर्स्ट मुहर्रम को ही आपको बता दिया था। आप वो निकाल के पढ़ सकते हैं कि 10 मुहर्रम तक की इबादत। लेकिन आज भी मैं आपको बताऊंगी कि सूरा जो है ना, कुल वल्लाहु अहद, इसकी क्या फजीलत है, इसको पढ़ने के कितने फ़ायदे हैं इसके। और फिर मैं आपको वो जो एक इबादत का मैंने कहा था, फिर वो 2 दिन कर ही नहीं सके, तो मतलब एक दिन नहीं कर सकी कल का, वो फिर मैं आपको वो बताऊंगी वो क्या है, जिसको आप पढ़ें तो आपके घर में तंगी परेशानी नहीं आ सकती,
حتیٰ کہ جادو یا کوئی رزق بند کا جیسے ہم لوگ وہم کرتے ہیں، وہم ہی ہے، میں کہتی ہوں ہوتا تو ہے، اس کا اثر تو ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کو منظور ہی اس طرح ہوا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف جھک جائیں۔ بہرحال آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کے رزق میں، روزی میں، صحت میں اور برے نظر بد سے آپ کی حفاظت رہے گی، جادو جنات سے بھی حفاظت رہے گی۔ میں وہ آپ کو بتاؤں گی، آپ نے وہ روز کیا پڑھنا ہے، اور اس پانی کو پینے پہ بھی ڈالنا ہے، اس کولر میں ڈال دیں، بوٹل میں ڈال دیں، اس کے علاوہ اس کو سپرے کرنا ہے پورے گھر کے اندر باہر ساری جگہ، اور آپ کے بزنس کی جگہ جہاں آپ کا بزنس ہے اس جگہ دن میں 2-3 دفعہ چھڑکاؤ کریں، پھر آپ کو اس کا نتیجہ نظر آئے گا انشاءاللہ العزیز ضرور۔ اور ایک آدھ دعا کہ وہ کیا پڑھیں کہ آپ کی جیب، آپ کی پاکٹ کبھی خالی نہ ہو۔ سب سے تکلیف دہ مرحلہ ہے جب بندے کو کوئی ضرورت ہو اور اس کی جیب خالی ہو۔ اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے، بھلے تھوڑا ہو تو بندہ تھوڑا خرچ لیتا ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ ہو ہی نہ۔ کچھ ہماری اپنی کوتاہیوں پہ بھی ہوتا ہے یہ معاملہ کہ جب پیسے آتے ہیں ہم پاگل ہو جاتے ہیں جب تک ان کو فضول خرچی میں اڑا نہ لے، جن چیزوں کی نہیں ضرورت وہ بھی لا کے رکھ لیتے ہیں، یہ 4 پیکٹ، یہ 3 پیکٹ، یہ 2 پیکٹ، یہ فضول چیزیں۔ آپ سب سے پہلے اپنے ضروریات زندگی کا خیال کریں کہ ہمیں اس کے ساتھ اتنے دن تک گزارا کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا بندوبست بھی کر دیتا ہے۔ اللہ ہر ایک کو دینے والا ہاتھ رکھے کہ ہم کسی کو دیں، کسی کو دیں، اور اللہ وہ ہاتھ نہ کرے کہ ہم مانگیں اور ہر وقت ہمیں مانگنے کی ضرورت پڑے، اللہ نہ کرے۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ تو اس کے بعد آج میں کچھ اپنے ملکی حالات پہ بھی آپ کو بتاؤں گی، لیکن بعد میں پہلے میں آپ کو یہ باتیں بتاؤں چونکہ آج 10 محرم ہے۔ سب سے پہلے تو ہم تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمان اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، انسانوں اور جنات کے معبود، عرش عظیم کے معبود، فرشتوں کے معبود، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول و مقبول فرمائیں، آمین۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، نہ شکرے ہیں، لیکن میرے باوجود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کسی کو لائق عبادت نہیں سمجھتے، تیرے سوا ہم کسی کی بندگی نہیں کرتے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے، ہمارے معبود ہمارے گناہ اپنی رحمت سے بدل دے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما۔ ہمارے اور گناہوں کے درمیان اور غرور کے درمیان، کیونکہ متکبر یا متکبر تیرا نام ہے، اور اللہ نے کہا ہے یہ متکبر، تکبر والا لباس اللہ کا ہے، انسان کا نہیں۔ تو یا اللہ ہمیں تکبر سے ہمیشہ دور رکھنا، ہمیں جھکنے والوں میں، عاجز لوگوں میں شامل رکھنا، اور جو غرور کرنے والے ہیں نا، اکڑے ہوئے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں، یا اللہ تو ان کو نیست و نابود کر دے، نیست و نابود۔ اگر وہ نہیں ٹھیک ہونے والے، ان کی عقل نہیں ٹوٹنے والی، تو مالک کل کائنات ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ تیری تو شان ہے نا، جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو اس کو کہو ہو جا اور وہ ہو جائے، تو وہ کر دے مالک۔ میری تجھ سے التجا ہے، آج 10 محرم کو جو بڑا کام ہے تو نے کیا ہے، جو بڑا کام ہے تو نے کیا ہے، تو یہ کام بھی کر دے مالک اپنے فضل و کرم کے صدقے، تاکہ لوگوں کی زندگی میں سکون آ جائے۔ اور مریم نواز اور اس کے ساتھی اور اس کے پی ڈی ایم میں شامل لوگ جن کی گردنوں میں سریا آ گیا ہے نا، مالک ان کی گردنیں ہی اڑا دے
اور ان خبیثوں سے میرے ملک کو پاک کر دے۔ یہ پاکستان ہے، پاک پاک رہنے والا لوگ، پاک لوگوں کا، ان کو گندے لوگوں سے پاک کر دے مالک، میری تجھ سے یہ استدعا ہے۔ حسین ابن علی نے جان دے دی مگر یزیدی قوت کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ آج پھر بیرونی قوتوں کے اعلی کار بن کر یزید کے پیروکاروں نے پاکستانیوں کو للکارا ہے۔ اللہ پاک کا کرم ہے، پاکستانی قوم سنت حسین پر عمل درآمد کر کے لیے کھڑی ہو گئی ہے، کھڑی، اور جلد ریاست مدینہ کا قیام عمل میں آیا ہی چاہتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ بس انتظار کریں کہ وہ قیام آیا ہی چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں، چلے میں بات کر لوں کیونکہ اس کے بغیر مجھ سے آگے بڑھا نہیں جا رہا۔ جو دل میں باتیں ہوتی ہیں نا، جب وہ نکلے تو آپ آگے کوئی اچھی باتیں بتا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک 17 سال کے بچے نے کوئی غلطی تو کر لی، لیکن اس عمر میں ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ کوئی پاک باز، کوئی مجھے وہ ایسا بندہ تو دکھائیں جو بڑا پاک باز ہو۔ لوگ تو 60-70 سال کے 80 سال میں باز نہیں آتے بدماشیاں اور گناہ اور اکڑنے سے، غلط کام کرنے سے۔ وہ تو 17 سال کا بچہ تھا نا، چلو اس نے جو بھی غلطی کر لی، کیا اس کو پھیلانا، کیا اس کو مشہور کرنا، کیا اس کو ٹی وی پہ بار بار ڈال کے نون لیگ کا اس کے اوپر اپنی دکان چمکانا اچھی بات ہے؟ آرمی ہمارے ملک کا ایک ادارہ ہے، وہ ہم سب کے ملک کا ادارہ ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں۔ اور آرمی کسی 1 2 4 6 لوگوں پر مشتمل نہیں ہے۔ جب سے پاکستان بنا ہے آج تک ہزاروں لوگوں نے اس میں قربانیاں دیں، ہزاروں لوگ بیچارے اپنا، کسی کا ایک بچہ تھا کھو دیا، کسی کا خامد تھا کھو دیا، باپ تھا کھو دیا، کسی کا ایک ہی بھائی تھا کھو دیا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ آرمی کو بیچ میں گھسیٹ کے اس پر سیاست کی جائے۔ اور یہ جو ہے سلیم صافی لفافہ، انصار عباسی لفافہ، غریدہ فاروقی لفافہ، اور شازیب اور ثنا بچہ، اور یہ جو سب سے بے ایمان خبیث ترین شخص ہے نجم سیٹھی، بے ایمان مکار غدار، یہ انڈیا سے حامد میر، یہ انڈیا سے تمغے لینے والے لوگ ہیں، اور یہ اب آرمی کے خیر خواہ بن کے ان کی طرف کھڑے ہو گئے ہیں۔ جبکہ اگر ہم آپ کو ان کی ویڈیو بتا دیں تو ہر گھر میں وہ ویڈیو پڑی ہے جو ان سب لوگوں نے پاکستان کی فوج کے اوپر شٹ اچھالی، گند اچھالا، تھوکا۔ کیا کوئی بھول گیا ہے؟ بھول گیا تو میں یاد کرا دوں۔ پر جاوید لطیف نے کیا کہا، پرویز رشید نے کیا کہا، وکی لیکس کیا تھی، ڈان لیکس کیا تھی، میمو گیٹ کیا تھا، سائفر کیا ہے، اور زرداری نے کیا کہا تھا، مولا نے کیا آرمی کی تعریفیں کس انداز میں کی تھی، اور مریم نواز تو دن رات بکواس کرتی ہے، اس کا باپ چچا اس کے خاندان نے کیا کچھ کیا، عابد شیر علی نے کیا کہا، اور بے شمار ہے۔ میرے اس وقت میں کیا کیا نام لوں کہ ان کی باتیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہو رہی۔ اور ARY پہ پابندی لگائی ہے تو کل سے لوگوں کے ٹی وی بند پڑے ہیں کہ ہم نے کسی کتوں بلوں کو نہیں دیکھنا۔ اگر ایک سچ بولنے والے کو بند کیا ہے تو ٹی وی کو ہی بند کرو، انشاءاللہ کورٹ کھلیں گے، 2-3 دن لگ جائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اوپن ہو جائیں گے۔ آسمان پہ جنہوں نے تھوکا ہے ان کے اپنے ہی منہ پہ آئے گا۔ غلط بات ہے، یہ پاکستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ہم سب کا ہے، اور ہم سب ٹیکس پیئر ہیں کہ جن کے اوپر تھوپی جائیں باتیں کہ زبردستی کہ کیا کرو اور کیا نہ کرو۔ ہر کوئی میرے سمیت اپنے گریبان میں دیکھے، اپنے اعمال کو دیکھے، اپنے کرتوت دیکھے، وہ خود کیا کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ یہ ہمارے بزرگوں کی بہت قربانیوں کے بعد ملا ہے، تو ہم اس کی قدر کریں اور اس کو ایسے سنبھال کے رکھیں پھولوں کی طرح، کیونکہ یہ ہمارا وطن ہے، اور ہمارے وطن کے لیے ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے، مضبوط نیوی ایئر فورس کی ضرورت ہے۔
اور ہماری آرمی سے بھی درخواست ہے نہ ایسے کام کریں جس سے وہ لوگوں کے منہ میں آئیں. ان کا کام ہے الگ تھلگ رہنا. پہلے ان کے انگریز جو تھے وہ چھاونیاں بھی الگ بناتے کینٹ ایریا تاکہ یہ لوگوں سے ملے ہی نہ. اب یہ ملاقاتیں کرتے ہیں. کس نے ملاقات کی ہے ڈڈو چارجز مریم اورنگزیب سے کتنی دفعہ لوگوں کو پتا ہے. کس نے کس سے کہاں ملاقات کی ہے لوگوں کو پتا ہے. انصاف لائیں ہر ادارے میں تاکہ لوگوں کے دل میں رسپیکٹ ہو. رسپیکٹ اپنے دل میں ہوتی ہے. اگر کوئی ایک شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو مار مار کے کہے میری عزت کرو تو وہ اس کی عزت کر لے گی؟ وہ اس کے سامنے برے دل سے روٹی پانی اپنے دل میں کہے گی ڈپ لے مر لے کھا لے دفع ہوئے گا شکر ہوگا؟ کیا وہ عزت کرا لے گا؟ عزت اس خاوند کی ہوگی جو اپنے بیوی بچوں کو احترام دے گا، محبت دے گا، ان کی اپنی حسب طاقت ان کی ضروریات کو اولین ترجیح دے گا، ان کے گھر والوں کی رسپیکٹ کرے گا، ان کے رشتہ داروں دوستوں کی رسپیکٹ کرے گا، تو پھر اس سے مانگے گا کہ وہ اس کے گھر والوں کی رسپیکٹ کرے، اس کی کرے. یہ اسی طرح بیوی ہے. زبردستی سے کوئی کام نہیں ہوتا. تالی کبھی ایک ہاتھ سے بجتی ہے، کوئی بجا کے تو دکھائے، یہ دو سے ہی بجے گی نا. تو پلیز سارے ادارے خیال کریں. ایک بندے کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ایک عمران خان بیچارہ نہتا، لیکن اللہ نے اس کو عزت کا لباس پہنایا ہے، اللہ نے اس کو پہنانا ہے. دنیا زور لگا لے انشاءاللہ اس نے کامیاب ہونا ہے. اس نے لوگوں کو اویئر کر دیا، یہی بہت ہے. وہ آئے گا، اللہ اس کو لائے گا. اب آپ دیکھیں کہ لوگوں نے ایک لیٹر آئی جی برانچ سے جو آیا ہے وہ لیٹر واٹس ایپ پہ یوٹیوب پہ دوڑا پھر رہا ہے کہ جناب جو ریٹائرڈ افسروں نے جو ایک بات بھی کی ہے ان کی پینشنیں بند ہیں، ان کا میڈیکل بند ہے، وہ ڈی ایچ اے کی پراپرٹی کو بیچ نہیں سکتے، وہ آرمی کے کسی فنکشن کسی موقع پہ جا نہیں سکتے، وہ فلانا کام کر نہیں سکتے. کیوں بھائی وائے؟ کیا یہ آئی جی برانچ والے جو آج آئی جی برانچ میں ہیں یہ بیٹھے رہیں گے ادھر؟ انہوں نے ریٹائر نہیں ہونا. وہ کورٹ میں جائیں گے، ان کو مل جائے گا سارا کچھ، اور نہیں ملے گا تو مائی فٹ، اللہ رازق ہے، روٹی تو اس نے دینی ہے. کسی بندے کے ہاتھ میں ہو تو وہ ساری روٹیاں اپنے گھر لے آئے، کسی کو کچھ دے ہی نہ. پلیز اپنے اتنے معزز ادارے کی عزت کرائیں. کل سے یہ سرخیاں پھر رہی ہیں کہ کسی بھی کور کمانڈر کی پوسٹنگ 3 سال سے پہلے نہیں ہوتی. یہ واحد فیض حمید ہے جس کو 6-7 مہینے کے بعد وہاں سے اٹھا کے وہاں پھینکا گیا ہے بہاولپور، پشاور سے دور. کیوں دور؟ تو لوگوں کو پتہ ہی ہے، امریکنز کی وجہ سے ان کے آنے جانے کی چھٹی، ان علاقوں میں جہاں پھرنا روکا تھا وہاں وہ پھریں، جو کرنا ہے کریں، ڈرون آئیں، اور تو کوئی وجہ. لوگ پاگل نہیں ہیں. اور 9 محرم کو یہ آیا ہے، یہ دیکھیں آرڈر، جبکہ چھٹی کا دن ہے 9 اور 10 محرم. فون بند ہوتے پھر رہے ہیں، نیٹ بند ہوتے پھر رہے ہیں، لیکن یہ آرڈر جو ہیں پوسٹنگیں یہ ہوتی پھر رہی ہیں. بڑی ایمرجنسی لگی ہوئی تھی بہاولپور میں، لیکن ہمارا ڈی جی آئی ایس آئی رہا ہے، ہمارا جرنیل ہے لیفٹیننٹ جنرل حمید، ہمارا جرنیل ہے وہ بھی. ہم اس کو عزت دل سے دیتے ہیں، وہ ہمارے یہاں ہے. یہاں ہم اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ اس کو وہ عزت دے جو آج تک کسی کو نہ ملی. وہ عزت دے جو اپنے وقت میں ایوب خان لے گیا، اپنے وقت میں وہ جنرل ضیاء لے گیا، اپنے وقت میں مشرف لے گیا. وہ عزت اس کو اس سے بڑی عزت ملے. اور آپ ان کے ٹویٹر تو دیکھیں آئی جی برانچ والے، جس میں انہوں نے جنرل آصف غفور جو ایک انتہائی اچھا سروسز دینے والا، سافٹ سپوکن اور پیار سے گفتگو کرنے والا، یہ نہیں کہ وہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر بھی تھا تو ایسی گفتگو کر دیتا کہ لوگ اس سے ناراض ہوتے. لوگ اس سے محبت کرتے تھے دل سے. انہوں نے اس کو کہا ہے، اس کے جو بنائے ہوئے فیک چینل ہیں اس پہ انہوں نے ڈالا ہے کہ ایسے لگتا ہے سکوٹروں میں، موٹر سائیکلوں میں، رکشوں میں پٹرول بھرنے والا.
ہم جنرل آصف غفور کے ساتھ ہیں دعائیں کرنے میں، ہماری جان مانگے ہم اس پہ قربان کر دیں۔ لعنت ہے ان نون لیگ والے پی ڈی ایم والوں پہ جو اس طرح کی۔ پھر انہوں نے کہا عاصم سلیم باجوہ کے لیے کہ یہ ہمارے لیے ہمارے کام نہیں کرتا تھا، ہمارے خلاف تھا، ہم نے اس کی پوسٹنگ کرا کے جی ایچ کیو میں مارا تاکہ ٹائروں میں ہوا بھرے۔ تب نہیں آرمی کو جاگ آتی؟ تب آرمی کی عزت کیا نہیں خراب ہوتی؟ پلیز آپ ہمارے یہاں رہیں، یہاں ہم خود آرمی کے ہیں، آپ ہمارے یہاں رہیں۔ ہم نے ساری دنیا سے لڑائی کی ہے آپ کی عزت کے لیے، ابھی بھی لڑتے ہیں، خود چاہے گلا کر لیں، لیکن ابھی بھی لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار نہیں، کوئی بات نہیں، غلطیاں ہو جاتی۔ ہم نے بھی قربانیاں دی ہیں، میرا شوہر، میرے بچے، انہوں نے بھی سروسز دی ہیں اس آرمی میں، احسان نہیں کیا اپنے ملک کے لیے۔ ابھی بھی ملک کو ضرورت پڑے تو ہمارے حاضر ہو جائیں گے تینوں انشاءاللہ تعالی۔ اور اس مریم نے، وہ جو پشاور میں بچے شہید ہوئے تھے اے پی سی والے، ان کے مذاق اڑائے تھے کہ انہوں نے خود ہی مروائے ہیں اور خود ہی اپنے بچے مار کے تو اب رو رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ عورت بے لگام ہے، اگر لگام دینی ہے تو آئی جی برانچ والے مریم نواز کی زبان کو لگام دے۔ اگر لگام دینی ہے نا تو طارق فاطمی، پرویز رشید، جاوید لطیف، عابد شیر علی، اور وہ دوسرا کیا ہے، ایک ان کا رشتہ دار بھی ہے مینڈکسا، مجھے اس کا نام نہیں ابھی یاد رہا، منوس کا، ان کی زبانوں کو لگام دے۔ اور اگر آپ نے کیس کھولنے ہیں تو آپ حدیبیہ پیپر مل والا کیس کھول لیں، 4,000 پیجز کا وہ فیصلہ ہے جو ان کے خلاف ہے، اگر وہ کھل جائے ان کا نام و نشان نہ رہے۔ وہ کیوں بند کر دیا؟ یہ مقدس گائے ہیں؟ تب کہاں تھے اے جی برانچ والے؟ کھولے نا ان کے 4,000 پیج، اور ہماری کورٹ محترم کھولے ان کا کیس۔ وہ تو کام کر رہی ہے نا، اللہ کا شکر ہے، ہم ان کے مشکور ہیں کہ وہ فیصلے دے رہے ہیں، اگر ورنہ تو پاکستان میں خانہ جنگی ہو چکی ہوتی اب تک۔ کہ اس کے 4,000 پیج کو کھول لیں پلیز، اور سرے محل والے کیس کو کھول لیں، اور فریال تالپور کے کیس کو کھول لیں، شرجیل میمن کے کو کھول لیں، اب وہ جو ڈاکٹر عاصم ہے اس کے کیسوں کو کھول لیں، پڑھیں ان کو۔ لوٹنے والے تو وہ ہیں، وہ نواز شریف کے، مے فیئر کے، اور باقی جو 334 پراپرٹیز ہیں لندن میں، ان کو کھول لیں۔ اور زرداری کے جو 24 بے نظیر کے بھیجے ہوئے باکسز ہیں ان کو کھول لیں۔ ایسے نہیں بات چلنی، لوگ کھلوائیں گے، اگر آپ نہیں کھولیں گے پبلک کھلوائے گی سڑکوں پہ آ کے۔ اور ایک شخص جس نے اربوں روپیہ اکٹھا کر کے اور اپنا جو کچھ اس کے پاس تھا، ایک فلیٹ تھا اس نے کھیل کے کمایا ہوا، وہ بھی بیچ کے پاکستان لے آیا۔ شرم نہیں آ رہی ان کے خلاف؟ الیکشن کمیشن ڈوب کے نہیں مر رہا منحوس جھوٹا؟ 40 لاکھ لوگ مار دیے اس وقت، اور یہ مسٹیک ہے جی، اب 1.5 2 لاکھ زندہ کر رہا ہے، اور راتوں کو کھول رہا ہے اور اس پہ ہیر پھیر کر رہا ہے، اور جن کو جو کاغذ چاہیے نکال کے دے رہا ہے، اور ان کے کیسوں میں سے کاغذ غائب ہو رہے ہیں، پچھلے دروازے سے اندر آ رہا ہے آفس کے، کسی کو سوال کا جواب نہیں دے رہا۔ ہر بندہ جو یہ کام کر رہا ہے جس سے لوگ کوسچن کر رہے ہیں، آئے نا ایک آ کے لوگوں کو جواب دیں، آ کے سامنے ٹی وی پہ پریس کانفرنس کر کے، ہمارے بھی تو کلیئر ہو نا برین۔ جس نے اپنا سب کچھ ملک کی خدمت کے لیے لگا دیا، اس کو کہہ رہے ہیں اس نے 2-2.5 کروڑ کی بے ایمانی کر لی، جس نے اربوں روپیہ لگا دیا اس ملک کے ایجوکیشن پہ اور ہسپتالوں پہ اور دوسری چیزوں۔ شیم سب پہ جو ان کاموں میں شریک ہے۔ اور یہ شہباز شریف ڈرامہ، اس کو تو اللہ ہی اس کو وہ عذاب دے، اور یہ اس کو چور کو۔ پلیز میری پھر اپنی آرمی سے درخواست ہے، آپ پاکستان کی آرمی ہیں، آپ سارے پاکستان کے عوام کو عزت دیں اور ان سے عزت لیں، سب کے حقوق کا خیال رکھیں۔ کیا آپ بھول گئے؟ ابھی 3 مہینے پرانی بات ہے جب سلمان رفیق، سعد رفیق کے بھائی نے
آرمی والے کو مارا، اس کی چیخیں لوگ میرے پاس ہیں، اگر آپ سے آئی جی برانچ والوں سے گم ہو گئی ہو تو میں سینڈ کر دوں گی، وہ چیخیں مار رہا ہے اور لوگ اللہ اکبر پڑھ رہے، مار کے اس کو چلے گئے تھے۔ پھر کیا کیا آرمی نے؟ کیوں آرمی ان سے ڈرتی ہے؟ کیا اس لیے یہ جو پراپرٹی بیچنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ تعلقات ہیں، رشتہ داریاں ہیں، اس لیے؟ یہ جو عبدالعلیم خان اور اس کے ساتھی ہیں اور جن کا جس سے تعلق ہے، لوگوں کو پتا ہے، کیا ان کے ڈر سے نہیں بول رہے؟ بولیں، خدا کے لیے بولیں۔ آج 10 محرم کا دن ہے، بولیں۔ اور میں بھی اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی اللہ سے معافی مانگتی ہوں، آپ بھی معافیاں مانگیں۔ اللہ بڑا مہربان ہے، ہم سب کی خطائیں معاف کرے اور ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے، ہمیں سچی بات کرنے کی توفیق دے، ہم ہر ایک کے لیے سچ بولیں، ہم ترازو پکڑیں جو جس کے پلڑے برابر ہوں۔ کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرے گی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دوں گا، وہ عمل کریں، ہمیں وہ وقت چاہیے، ہمارے ساتھ بھی وہی کریں اور 32 کروڑ عوام کے ساتھ وہی کریں۔ ان میں اشرافیہ بھی آئے، ان میں پرانے نئے سارے لیڈر بھی آئیں اور ان میں سارے بیوروکریٹس بھی آئیں، ان میں یہ سارے جتنے بھی بیوروکریٹس میں سب آتے ہیں، یہ جو نیاب والے، الیکشن کمیشن والے، یہ نہیں کہ صرف آدمی والے بیچارے آتے ہیں، سارے آتے ہیں۔ ان سب کو پکڑیں، ان کو سامنے لائیں لوگوں کے، لوگ ان کی بوٹی بوٹی کر کے چیلوں کو ڈالیں گے جنہوں نے چوریاں کی ہیں۔ اور ان میں بے شمار اچھے بھی ہیں جن کی لوگ آج تک تعریفیں کرتے ہیں۔ جنرل ضیاء اللہ اس کو بلند درجات دے، جب اس کا کریش ہوا، اس کو جس نے مروایا امریکہ کے کہنے پہ، وہ بھی ہماری آرمی کا ہی جرنیل تھا، سب کو پتا ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ ہماری کریم ساری چلی گئی اللہ کے پاس۔ لیکن وہ کیا چھوڑ گیا؟ ایک گھر ہے یہ چیرنگ کراس پہ پلاٹ، جس کو بعد میں انہوں نے بنایا ہے، جو میرا گھر بنا رہا تھا ٹھیکیدار، اسی نے وہ بنایا۔ کیا چھوڑ گئے تھے وہ؟ اور مشرف ہے جس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اس کے پاس بھی کیا ہے؟ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہاں بنی گالا میں ایک عام سا گھر بنایا ہوا، وہ یہیں پڑا ہے، وہ وہاں رہ رہا ہے، اس کے بچے اپنا کما رہے کھا رہے ہیں۔ جھوٹی باتیں کوئی جو مرضی کر دیں، چونکہ ہماری ملاقات رہتی ہے، میرا بیٹا وہاں رہتا ہے نا، وہ ہمیشہ ملتا رہتا ہے۔ خدا کے لیے سب خدا سے ڈر جائے۔ اگر میری کوئی بات کسی کو بری لگی ہو، میں معافی مانگ لیتی ہوں، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیں متکبر اللہ کے لیے ہے، متکبر اللہ کے لیے ہے، اللہ ہے جو غرور کرتا ہے، بندہ نہیں۔ وہ توڑ دے گا وہ گردنیں جو اکڑی ہوئی، اور جو کسی کے نصیب میں لکھا ہے، وہ اگر سمندر کے اندر کالا کیڑا ایک پتھر کے نیچے دبا ہے، وہ اس کو پھر بھی مل کے اللہ کو نظر آ رہا ہے، وہ اس کو ملے گا جو چاہیے وہاں۔ ویل مچھلی کتنے ٹن کھاتی ہے گوشت، اس کو وہاں مل رہا ہے، کیا کماتی ہے وہ؟ اور جو کسی کے نصیب نہیں، وہ ادھر آیا ہوا بھی نہیں ملنا۔ اس لیے مجھے ان لوگوں سے میں ریکویسٹ کر رہی ہوں جو پلاننگیں کرتے پھر رہے ہیں نا، لمبی لمبی پلاننگیں جو لوگ کرتے پھر رہے ہیں، پلاننگ نہ کریں، اگلے سانس کا نہیں پتہ۔ اللہ نے کہا ہے زمانے کو برا نہ کرو، کہو وقت کو، زمانہ تو اللہ نے کہا میں ہوں، اللہ ہے، زمانہ اللہ ہے، اس کو برا نہ کہو، اور وہی ہونا ہے جو اس کا حکم ہے۔ نہ وقت سے پہلے ہمیں کچھ ملنا ہے، اور نہ ہماری مقدر میں جو یہاں لکھا ہوا ہے اس سے زیادہ ہمیں ملنا ہے، نہ اس سے پہلے ملنا ہے، نہ اس کے بعد ملنا ہے۔ بس اللہ رب العزت ہمیں حلال دے، عزت والی روزی دے، عزت شرم حیا والی زندگی دے، اور ہمیں اپنے وطن کا فرما بردار رکھے۔ میری جان میرا مال میرے وطن پہ کروڑوں بار قربان، وطن ہے تو ہم ہیں، وطن نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں۔ اور اللہ ان شہداء کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور شرم کریں وہ لوگ جو اس پہ سیاست کر رہے ہیں۔ پہلے پریزیڈنٹ کو نہیں جانے دیا کہ تمہیں نہیں وہ بلانا چاہتے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ چوہا شباز آئے ڈرامہ کرنے،
جس کے خاندان نے آرمی کو گالیاں دی ہمیشہ، وہ آئے بندر، اور وہ نہ آئے شریف پڑھا لکھا آدمی۔ کوئی بات نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے پاس یہ بات کو ڈال دے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو ہی اس کا فیصلہ کرنا۔ تو چلیں، اب میں سب سے پہلے آپ کو وہ بات بتاتی ہوں کہ آپ نے دن میں کیا پڑھنا ہے جس سے آپ کے گھر میں رحمتوں کی، نعمتوں کی، اللہ کے فضل و کرم کی بارش ہوگی۔ اور جادو کرے کوئی، علم کرے کوئی، اپنا منہ کالا کرے، کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ کی مرضی کے بغیر۔ اللہ نے قرآن میں ہر چیز کا توڑ دیا ہوا ہے، قرآن کو پڑھیں وہ نور ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو جادو ٹونے، یہ جو مولویوں کے پاس جانا، جلانا، سوئیں لگانی، چبونا، استغفر اللہ، بہت گناہ ہے، گناہ عظیم ہے۔ اللہ نے کہا نہ میں ان کو اپنا دیدار کراؤں گا، نہ وہ جنت کی خوشبو تک سونگھ سکیں گے، بس وہ جہنم کے آخری گڑھے میں جائیں گے۔ تو یہ لائف بڑی ٹیمپریری ہے، آپ یقین کریں۔ کسی پہ ظلم کر لو، اب ARY والوں کے پیچھے پڑے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ ان کی ایسے سنے گا، ایک دن وہ چمکتا ہوا ستارہ ہوں گے اور یہ سب ڈوب کے مریں گے انشاءاللہ۔ ہم تو صرف ان کو سنتے ہیں، یا عمران ریاض جہاں آتا ہے اس کو سن لیتے ہیں، یاز میر جہاں آتا ہے، یہ آتا ہے جہاں پہ سمیع ابراہیم آتا ہے اس کو سن لیتے ہیں، اور جہاں عارف حمید بھٹی آتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، بس اتنے ٹائم، اس کے بعد بند۔ شاہد مسعود کی بھی جب اچھی باتیں ہوتی سنتے، جب وہ بونگیاں شروع کر دے تو بند کر دیتے کہ بھائی اتنا ٹائم نہیں، ادھر سے ادھر ملانا، ادھر سے ادھر ملانا۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور اگر اس کے بعد آپ کو کوئی نیند آتی، نہیں جاگ سکتے، ویسے اس وقت کی عبادت افضل ترین ہے، لیکن کئی دفعہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ اس وقت مجھے کئی دفعہ نیند بھی آنے لگ جاتی ہے، جو رات کو نہیں سوتے یا لیٹ سوتے۔ آپ نے بہرحال صبح اٹھ کے پھر آپ چاشت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اگر رہ گیا اول کوشش کریں کہ پڑھیں۔ اس وقت آپ نے 11 دفعہ درود شریف ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور سلام قولا من رب الرحیم، اس کو آپ نے 72 بار پڑھنا ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، اس کے درمیان میں رکنا ہے، وقف لازم ہے۔ 72 دفعہ پڑھ کے سورۃ یاسین مکمل کر کے آخر میں آپ نے 5 دفعہ علم نشرہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سورۃ یاسین ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 29 بار 29 ٹائم آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اگر آپ جتنی ہم روزمرہ پڑھتے ہیں وہ پڑھیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ مکمل پڑھ لیں خالدون تک تو اور بھی اجر ہے، لیکن اگر آپ اس کو جہاں تک آپ لوگ پڑھنے کے عادی ہیں وہاں تک پڑھ لیں تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی اگر تھوڑا پڑھنے کا شوقین ہے تو اس کو میں بلا وجہ تنگ کروں۔ آپ نے 29 بار وہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 133 بار قل اعوذ برب الناس پڑھنی ہے۔ اگر کسی کے گھر میں بندش، لڑائی جھگڑا، پریشانی، رزق کی تنگی یا کچھ اس طرح کے بیماری زیادہ رہتی اثرات ہے تو وہ 133 دفعہ پڑھے۔ اگر الحمدللہ اس کا نارمل چل رہا ہے تو وہ 101 بار، جو کہ ایک تسبیح پڑھ لے، سورہ قل اعوذ برب الناس۔ اس کے بعد آپ نے 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، الحمد شریف، آمین 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 تک، پھر 11 دفعہ درود شریف۔ یہ آپ نے پڑھ کے اس پانی پہ جو آپ نے ایک بوتل میں بھر کے رکھا ہو اچھی طرح دم کر لینا ہے، اس کا ڈھکنا کس کے بند کر دینا ہے۔ رات کو آپ نے یہ سب کچھ پڑھنا ہے، لیکن سورۃ یاسین کی جگہ آپ نے 3 بار سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ سورہ یاسین کی جگہ 3 بار مزمل سورہ، پھر سب کچھ اسی طرح، اور اسی بوتل میں پھر پانی میں دم کر دینا، اسی پانی کو پینا ہے، اسی پانی کو ملاتے جائیں نا، اور پانی ضرورت کے مطابق، لیکن اس پانی کو کبھی ختم نہیں کرنا۔ جیسے جیسے اس پہ پھوکیں لگتی، اس میں جو جتنا نکالیں اتنا اور ڈال دیں۔ یہ تو یہ پانی جس پہ اتنے دن کی پڑھائیاں ہو جائیں گی، اس کا کتنا تیز اثر ہوگا یہ آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کے آگے ہے، یاد رکھنا اس بات کو۔ تو آپ نے اس پہ پڑھتے رہنا ہے۔ اس کو آپ نے گھر کے چاروں طرف باہر گیٹ تک چھڑکنا ہے، گیٹ سے انٹرنس اپنی سے لے کے اندر تک سارے چھڑکنا ہے۔ سپرے والی جو پانی پہ ہم سپرے کرتے ہیں نا،
نہیں ہے تو کوئی ہاتھ سے ذرا ذرا یوں یوں کر کے چھڑک دے، اسی کو پینا ہے، آپ کو اس کا اثر خود نظر آئے گا۔ میں اس کو پہلے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا نا کہ اپنے سی این جی پہ چھڑکتے تھے یا اپنے بیکریوں پہ، ریسٹورنٹ پہ، تو مکھیوں کی طرح لوگ آتے تھے، اور میں دن میں کئی دفعہ چھڑکواتی تھی، پھر پانی اور اس میں مکس کراتی تھی، اور یہ اتنی بوتل بھری ہوئی، ہر وقت میرے فون والا جو سامان ہوتا تھا، موبائل فون کی باسکٹ ہوتی تھی، 5 موبائل پڑے ہوتے تھے، اس کے ساتھ وہ بوتل پڑی ہوتی تھی، گاڑی میں بھی۔ میں اپنی گاڑی کے، میرے بچے گاڑی کے ریڈیٹر میں، اور گاڑی کا جو صاف کرنے والا شیشے کا وائپر اس بوتل میں، اس میں بھی میرے بچے یہ ڈالتے تھے کہ مما گاڑی خراب بھی نہیں ہوتی اور ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، ہمارا یقین ہے۔ میں آپ کو اپنا آزمودہ بات بتا رہی ہوں، اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کو یقین ہو کہ سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ ہمارے گھر میں، ہمارے خاندانوں میں ہوتا ہے، لہٰذا آپ اس کو پڑھیں۔ اچھا، اب میں آپ کو وہ بتا دوں پہلے، جو کہ آپ کی جیب کبھی خالی نہ ہو، آپ کی پاکٹ اللہ کے فضل سے حلال پیسوں سے بھری رہے، اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے میں آپ کو وہ بتاؤں، پھر میں سورہ اخلاص پہ آتی ہوں۔ آپ نے یہ پڑھنا ہے اس کے لیے، یا حفیظ، یا حفیظ، اللہ کا یہ نام جو ہے نا، یا حفیظ، حفاظت کرنے والے، یا پڑھ لیا کرو، یا حفیظ یا اللہ، یا حفیظ یا اللہ، یا رقیب، یا رقیب یا اللہ، یا رقیب یا اللہ، یا یوں پڑھے، یا حفیظ، یا حفیظ، یا رقیب، یا رقیب، یا اللہ، یا اللہ۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے، آپ ایسے پڑھنا ہے، ایک دانہ ہے، یا حفیظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا رقیب ہو، یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، پھر دوسرے دانے پہ۔ اس طرح آپ نے ایک تسبیح روزانہ پڑھنی ہے۔ آپ کی جیب میں، آپ کا وائلٹ، آپ کا لیڈیز کا جو پرس ہے، انشاءاللہ بھرا رہے گا، اور جہاں لیڈیز اپنے پیسے بڑے سنبھال کے چھپا کے رکھتی ہے نا، وہ بھی بھرا رہے گا خرچنے کے باوجود۔ وہ بھی ذرا آن لائن آرڈر کم کیا کریں تاکہ سسٹم کنٹرول میں رہے، کیونکہ مجھ سے تو نہیں کوئی چھپا سکتا نا، میں تو خود عورت ہوں۔ اور ایک میں آپ کو اور آیت بتاؤں، سورہ رحمان میں ہے، آیت نمبر 33۔ مجھے زبانی آتی ہے لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں کہیں کوئی ایک لفظ میں اٹک نہ جاؤں، میں وہ پڑھ کے سناتی ہوں لیکن اس کا فائدہ بتا دوں۔ 7 دفعہ پہلے، 7 دفعہ بعد میں درود شریف ابراہیمی پڑھیں، اور بیچ میں 21 مرتبہ آیت نمبر 33 پڑھیں۔ میں ترجمہ آپ کو بتا کے وہ آیت ایگزیکٹ پڑھ دیتی ہوں اپنے منصورے میں سے۔ اس کا مطلب ہے، اے جن و انس کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ زمین و آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے۔ دیکھ لیا کتنا پیارا اللہ نے کہا ہے، اے گروہ جن و انس، اس زمین کے اندر دائرے سے اگر تم نکل کر کہیں جانا، بھاگنا چاہتے ہو جہاں اللہ کی حکمرانی ہے، اپنی حکمرانی کرنے کے لیے نکل کے بھاگنا چاہو تو جاؤ، نکل جاؤ، جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی حکمرانی ملے گی۔ تو جو اپنا روب ڈال کے اپنے طریقے سے لوگوں کو پریشرائز کرنے اور دبانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، وہ سوچ لیں کہ ہمارے معاملات اس کی سپرد ہے، اس کی، جس نے پھر چھوڑنا نہیں ہے۔ جب اس کی لاٹھی چلنی ہے نا تو وہ بے آواز ہے، پھر اس نے پھڑکا پھڑکا کے مارنا ہے ہر ظالم و جابر کو، ہر مکار جھوٹے فراڈی کو۔ اور میری دعا ہے اللہ رب العزت، میں آپ کو دعا بعد میں بتاتی ہوں، پہلے آپ کو میں اس کا مطلب بتا دوں، یہ ہے جس مقصد کے لیے پڑھیں وہ آپ کو حاصل ہوگا۔ یہ آیت جو ہے، اس لیے میں نے آج بتائی، آج 10 محرم ہے، جس مقصد کے لیے آپ پڑھنا چاہیں گے وہ حاصل ہوگا، اور مشکل ترین کام بھی آسان ہو جائے گا اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، میرے کہنے سے نہیں، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ آپ اس کو یقین کر کے نوٹ کر لیں، سورہ رحمان آیت نمبر 33۔ اب مجھے زبانی آنے کے باوجود میں احتیاطاً آپ کو اس سے پڑھ کے بتاتی ہوں، ایک لفظ بھی زیر زبر نہ غلط ہو۔ میں نے اس پہ کتاب پہ بھی آپ دیکھیں گے یہ نشان لگا کے اس کے نیچے بھی لکھا ہوا ہے، میرے مرنے کے بعد میرے بچے، بچوں کے بچے کھول لیں تو ان کو نظر آئے کہ یہ آیت کس لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ میں نے ہمیشہ سے یہ لکھ کے رکھا ہوا ہے،
لیکن بس وہ چیز تب یاد آتی ہے بتانی جب قسمت میں ہوتی ہے اگلوں تک پہنچنی۔ تو آج 10 محرم ہے، بہترین دن ہے۔ آج کے دن میرے رب نے سارے کام کیے ہیں، اور آج کے دن 10 محرم کو میرے اللہ رب العزت نے مجھے پہلا پوتا محمد زید بن اسامہ عطا فرمایا تھا۔ آج کے دن اللہ اس کو ہزاروں سال لمبی زندگی دے، اللہ میرے سارے بچوں کے بچوں کو بہت لمبی زندگی دے، صحت عزت ایمان والی کامیاب زندگی دے۔ لیکن وہ اس دن پیدا ہوا ہے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اللہ اس کو لمبی زندگی دے۔ بہت ہی میرا بچہ انوسینٹ اور شریف اور پیارا سا معصوم سا ہے، اس کی کامیابی کے لیے دعا کرنا۔ ابھی تو ماشاءاللہ وہ او لیولز میں ہے، پڑھ رہا ہے۔ اس کا یہ ہے یا معاشر الجنی ان استطاعتم، یا معاشر الجنی والانسی ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ میرا رب طاقتور ہے، کوئی کسی سے نہ ڈرے، اچھے کام کرے، نیک کام کرے، بھلائی کے کام کرے، لگائی بجھائی نہ کرے، اپنے ملک کے خلاف کسی کام میں استعمال نہ ہو، اپنے ملک کے راز نہ بیچے۔ جس نے ملک کے راز بیچے گویا ماں بیچ دی، گویا بیٹی بیچ دی، گویا بہن بیچ دی، گویا بیوی بیچ دی۔ اور وطن تو ماں ہے، ماں سے افضل تو دنیا میں کوئی چیز نہیں اللہ رسول کے بعد اور دین اسلام کے بعد۔ تو میری دعا ہے، آپ بھی دعا کر لیں میرے ساتھ، اے رب العزت ہم 22 کروڑ عوام یا باہر بیٹھے ہوئے اندر بیٹھے ہوئے سے کس کو ڈھونڈ سکتے ہیں کون میرے وطن کا سچا محبت کرنے والا ہے، کون صرف لفافے پہ بکنے والا ہے، کون فیک اکاؤنٹ بنانے والا ہے، کون جھوٹا اس ملک کے خلاف کام کرنے والا ہے، بیوقوف بنانے والا ہے۔ مگر اللہ تجھے تو پتا ہے نا رب العزت، جو میرے ملک کا دشمن ہے، جو میرے ملک کے راز بیچنے والا ہے، جو میرے ملک میں یہود و نصارہ کے کہنے پر عمل کرنے والا ہے، جو میرے وطن میں میرے اسلام کے دشمنوں کی سازشیں چلانے والا ہے، یا اللہ ان سب کو آج کے دن تو نے سارے کام کیے۔ آج کے دن تو نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دی، آج کے دن تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی، آج کے دن یا اللہ تو نے مچھلی کے پیٹ سے یونس علیہ السلام کو تو نے آزادی دی، آج کے دن یا اللہ تو نے یوسف علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے ملنے کی خوشخبری اور اس کے نظر ٹھیک کی، آج کے دن آج کے دن تو نے یا اللہ اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی دی اور ان کو بادشاہ بنایا۔ آج کے دن تو نے سب کچھ کیا، دنیا بنائی، آدم علیہ السلام بنایا، جنت دوزخ بنائی، تو نے آج کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آج کے دن اس کی معافی قبول کی، آج کے دن اس کو جنت سے نکالا، پھر آج کے دن اس کی معافی قبول کر کے اس کو حما ہوا سے دوبارہ ملایا۔ کوئی کام قیامت بھی آج کے دن برپا ہوگی، تو مالک یہ برپا کر دینا یہ بھی کہ ہمیں ان لوگوں سے نجات دے دے، ہم دیکھیں اپنی گناہگار آنکھوں سے، اگر ان میں شامل ہوں تو میرا بھی یہی انجام کر مالک، اگر میں اپنے وطن کی دشمن ہوں، اگر میں اپنے وطن کے خلاف کام کرنے والی ہوں تو میرا بھی یہ انجام کر دے مالک۔ بس جو ہے مالک تو اس کو سمیٹ لے، بہت ہو گیا مالک۔ 75 سال گزر گئے کہ یہاں یہود و نصارہ کا حکم چلتا ہے، ان کی حکم آتا ہے، ہمارے طاقتور لوگوں کے بھی پیشاب نکل جاتے ہیں اور ان کا حکم مان لیتے ہیں، جو کہتے ہیں بس یہ اثر ہو جاتا ہے، جو ایبسلیوٹلی ناٹ کہے اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے کہ ڈائری بغل میں لے اور چل، اور پھر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یا اللہ تو عمران خان کا خاص مدد کر، آج کے دن میں میری دعا ہے، اور ایسی مدد کر مولا کریم، ایسی مدد کر کہ دنیا ششدر رہ جائے اور اس کو نیچا کرنے والے سارے نیچے ہو جائیں، نیچے سے نیچے، جن کی کبھی معافی نہ۔ میری یہ دعا ہے، میری یہ دعا ہے، کیونکہ میں بھی تھک گئی ہوں بچپن سے یہ بے ایمانیوں کے چرچے سن سن کے۔ یا اللہ، اور ہماری فوج کی عزت کو بحال کر مالک، جو ہماری فوج پہ گند اچھالتے ہیں ان کا بیڑا غرق کر، اس ادارے کو مضبوط بنا، اس میں جو غلط فہمیاں،
اس طرح کی چیزیں نکال دے، ان کو آپس میں جوڑ۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَإِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تو نے خود ہی تو کہا ہے کہ تم اگر پوری دنیا کی دولت خرچ کر دیتے تو ان میں محبت پیار نہ پیدا کر سکتے، مگر وہ اللہ ہے جس نے قدورتیں نکال دی اور ان میں باہم الفت پیدا کر دی۔ وہ پیدا کر دے مالک، عوام کے دل میں اپنی فوج کی اور فوج کے دل میں اپنی عوام کی۔ یہ پی ڈی ایم کی محبت نا فوج کے دل میں رہے، اپنے 22 کروڑ عوام کی محبت ان کے دل میں آئے۔ عوام ان کو تنخواہیں دے رہی ہے اور ان کو سب کچھ لے کے دے رہی ہے، وہ تو لوٹ کے ملک کو باہر لے کے جا رہے ہیں جن کا یہ ساتھ دے رہے۔ اور حکم اللہ کا ہی چل رہا ہے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ایک مکر لوگ کرتے ہیں اور ایک تدبیر اللہ کرتا ہے، تدبیر وہی چلنی ہے جو اللہ رب العزت کرتا ہے۔ اور اللہ نے یہ کہا انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فماہل الکافرین امہلہم رویدا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ کچھ تدبیریں کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے کہا میں بھی ایک تدبیر فرما رہا ہوں، تدبیر وہی کامیاب ہوگی جو میں کر رہا ہوں۔ اور میری اپنی عوام سے ریکویسٹ ہے، سورہ الحجر کی آیت ہے نا، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُورٍ مُتَقَابِلِينَ۔ ساری عوام پڑھے تاکہ عوام جڑ جائے محبتوں کے ساتھ۔ ہمارا وطن خانہ جنگی کا متحمل نہیں ہو سکتا، ہمارا وطن آگ جلانا، لڑنا، لڑائیاں کرنا اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اور سورہ ممتحنہ کی پڑھیں، عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہ میرا اللہ محبتوں سے دل جوڑ دے، ایک کر دے میرے ملک کو، تاکہ میرا ملک ایک ہو جائے، تاکہ میرا ملک آزاد رہے، تاکہ میرا ملک غیر ملکیوں کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بنے، ان کے ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی نہ بنے۔ یہ دونوں چیزیں خطرناک ہیں۔ میں اپنے وطن کے ساتھ ہوں، میری جان حاضر، لیکن میں اپنے ملک میں سچے لوگوں کے ساتھ ہوں۔ باقی جو لوگ ہیں نا، میں اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہوں، اپنی ایئر فورس، اپنی نیوی کے ساتھ کھڑی ہوں، چونکہ میرا شوہر آرمی ایویشن کا ہے، میرا بچہ ایئر فورس کا ہے، میرا دوسرا بیٹا بھی آرمی کا رہا ہے، اور وہ نہ ہوتے تو بھی میرا ملک ہے، یہ میری فوج ہے۔ لیکن میری اپنی فوج سے ریکویسٹ ہے، اللہ سے ڈر کے سنبھل کے چلیں، جس طرح کے فیصلے اللہ نے حکم دیا کرنے کا وہ کریں، اور اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے کریں باخدا، باقی آپ کی مرضی۔ اب میں آپ کو بتاؤں سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص جو ہے، اس کے کیا، سورہ اخلاص پڑھنے کے 10 فائدے اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں دیتا ہے، 10۔ تو پھر اور کیا چاہیے؟ اگر ہمیں سب کچھ سورہ اخلاص سے ملے تو پھر ہم کیوں نہ اس کو پڑھیں۔ قرآن کریم کے اندر سورہ اخلاص ایک ایسی صورت ہے جس کو 3 بار پڑھنے کا ثواب بھی پورے قرآن حکیم پڑھنے کے برابر ہے۔ یہ ایسی بابرکت سورہ ہے کہ کفار مکہ برابر میرے رسول خدا سے مطالبہ کرتے تھے کہ اپنے اللہ کا حسب نامہ لاؤ۔ کون ہے تمہارا اللہ؟ اس کا حسب نامہ لاؤ۔ آپ کا اللہ کیا ہے، کیسا ہے، وغیرہ، اللہ کیا ہے اور کیسا ہے وغیرہ لاؤ۔ پھر یہ صورت نازل ہوئی کہ یہ لے لو ہمارے اللہ کا حسب نامہ، پڑھ لو کیا ہے، کون ہے ہمارا اللہ، کیا ہے ہمارا اللہ، کیا کر سکتا ہے ہمارا اللہ۔ مجھے تو آج تک اس سے مانگا ہے اور اس سے ملا ہے، اپنے بچوں کے لیے، شوہر کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بچوں کے بچوں کے لیے، اپنے جتنے رشتہ دار ہیں، اور اپنے وطن عزیز کے لیے جو مانگا ہے اس خدا سے مانگا ہے اور اس نے دیا ہے، اور وہ دے گا آخری سانس تک، میرا یقین ہے۔ اور اگر وہ نہیں دے گا تو اس کی رضا، پھر بھی شکر الحمدللہ۔ یہ لو حسب نامہ۔ ادھر ساری سورت کا ترجمہ بتایا گیا ہے کہ کیا ہے اللہ۔ اللہ قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا۔ ولم یکن لہ کفوا احد،
اور نہ کوئی اس بادشاہی میں، اس کام میں اس کا کوئی سانجی ہے، کوئی اس کا حصے دار ہے۔ یہ ہے حسب نامہ ہمارے اللہ کا۔ پڑھ لے، سن لے جس نے سننا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اچھا بتایا، اگر کوئی شخص باوضو اس کو 300 دفعہ پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کے لیے 10 فائدے دیتا ہے۔ اللہ 300 دفعہ پڑھنے والے پر اپنے غضب کے 300 دروازے بند کر دیتا ہے۔ 300 درجے اس کے پڑھنے والے کے لیے رحمت کے دروازے 300 رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ 300 تو درجے بلند کر دیے نا، 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور حلال فراخ رزق اس کو وافر دیتا ہے، وافر۔ اب جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رزق تنگ ہے، کھلنے میں نہیں آ رہا، تو وہ تکلیف کریں، 300 دفعہ روزانہ پڑھ لیا کریں میری جان۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسانیاں اور خوشیاں دے۔ میری دعائیں سب کے لیے، مجھے سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، میرے پاکستانی یا میرے مسلمان تو ہیں نا، دیس پردیس جہاں بھی ہیں۔ 300 دروازے اللہ رب العزت اپنی رحمت کے کھول دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو 300 بار پڑھنے والے کو اللہ پاک اپنے علم سے علم عطا فرماتے ہیں، اور اپنے صبر سے اس کو صبر عطا فرماتے ہیں۔ اس شخص کو 36 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ 300 بار اس کے پڑھنے والے کے لیے اللہ جنت میں 20 محل بنائیں گے، ہر محل یاقوت اور مرجان کا ہوگا، اور 70,000 اس کے دروازے ہوں گے۔ سوچو کہ کتنا بڑا محل ہوگا، کتنا پیارا ہوگا۔ یہاں چھوٹے چھوٹے گھر اور پلاٹ کے لیے ہم اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں 4 ایکڑ کا سرگودا میں ہمارے چیف الیکشن کمیشن کو پلاٹ ملا ہے، اور ان کے جوتے سیدھے کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی بڑے فائدے اس کے خاندان کو مل رہے ہیں، اسی لیے یہ بکا ہوا مال ہے۔ اللہ اس کے پاس کچھ بھی نہ رہنے دے، میری اس کے لیے یہ دعا ہے۔ اللہ رب العزت 2000 نفل پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے اس کو جو 300 بار پڑھتا ہے۔ اس کے پڑھنے والے کا جب انتقال ہوگا 1,10,000 فرشتے اس کے جنازے میں شرکت کریں گے، اس کا جنازہ پڑھنے آئیں گے اللہ کے حکم سے، کہ یہ قل هو اللہ احد 300 دفعہ پڑھتا تھا۔ جو کوئی ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص یقین عقیدت احترام کے ساتھ پڑھے گا، اللہ اس بندے کی مغفرت اللہ پر واجب ہے۔ اور اپنے یہ پڑھیں، اور اپنے وفات پا گئے ہیں جو رشتہ دار اور دوسرے لوگ، ان کو بھی بخشیں۔ اب دیکھیں قصہ کیا ہے یہ سب انعامات کا۔ یہ 10 انعامات کیا ہیں؟ 300 بار قل هو اللہ احد پڑھنے کے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ میرا خیال 15 منٹ یا 20 منٹ۔ آرام سے پڑھیں، تیز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ گویا آپ نے اللہ کے کلام کا مذاق اڑایا۔ آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک ہو گیا۔ اس طرح پڑھیں۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ لٹکا کے پڑھیں، لیکن آرام سے پڑھیں، پورے لفظ کہہ کے، تاکہ فرشتے اس پہ گواہ بنیں۔ تو یہ ہے آج کا ویلاگ۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا، اور ایک مٹھی چاول آپ ضرور اللہ الصمد کے پڑھ کے اوپر ڈالتے ہوں گے، اس کی برکت پھر آپ دیکھیں گے۔ اللہ کرے کہ آپ سارا سال ڈالنے لگ جائیں، نہیں تو کم از کم ماہ محرم میں تو ڈالیں نا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا، میرے بچوں کو، میرے شوہر کو، بچوں کے بچوں کو، بہن بھائیوں کو، والدین، ننیحال، ددیحال، سسرال، نیبرز، رشتہ دار، جو بھی رشتہ دار ہیں، ان میں میرے سمدھی، میرے بہن بھائیوں کے سمدھی، کیونکہ ان کے رشتے بھی میں نے کیے ہیں، وہ بھی آ جاتے ہیں۔ آپ یقین کریں جب میرے منہ سے یہ دعا نکل رہی ہوتی ہے، وہ سب رشتے میری آنکھوں کے آگے آگے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور میری سمدن جو اللہ کے پاس چلی گئی، اس کے لیے بہت دعا کرنا، وہ بہت، اس کے لیے بہت پڑھائیاں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن اگر کوئی بھی ویلاگ سنے گا اور اس کے لیے فاتحہ پڑھ دے گا تو پھر اس کو اور بھی صدقہ جاریہ ملتا رہے گا۔ آپ اس کے لیے دعائیں کرنا، اللہ اس کو بہت، اس کی منزلیں آسان کرے۔ انشاءاللہ آسان ہے اس کی، لیکن پھر بھی ہمارا کام تو ہے، حضور پاک کہہ گئے دعا کرو، اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے۔
تو مجھے اجازت دیجئے، کوئی میری بات بری لگی ہو، غلطی کوتاہی ہو تو میں معافی مانگتی ہوں، لیکن اس عظیم دن میں وطن کے غداروں سے، وطن کے راز بیچنے والوں سے اللہ سے ضرور نجات کی دعا مانگنا کہ جیسے مچھلی کے پیٹ سے ان کو نجات دی، ہم بھی مچھلی کے پیٹ میں ہیں اللہ، یہ ظالم مچھلی ہیں، ہم ان کے پیٹ میں ہیں، جس کو مرضی اٹھا لو، جس کو مرضی مارو، جس کا مرضی چیزیں بند کر دو، جس کی مرضی کھول دو، ہمیں اس مچھلی سے نجات دے۔ یہ پی ڈی ایم تو کھا گیا لوگ، یہ ہماری آرمی تک سفارشیں کر کے ان سے بھی اپنے کام کرا رہے ہیں۔ تو آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بنا دی، جس طرح یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دے دی، جس طرح مالک یوسف علیہ السلام کو اس کا بچھڑا بچہ ملا دیا، جس طرح ایوب علیہ السلام کو اس کی بیماری سے نجات دے دی، پہلی بارش بھی 10 محرم کو اللہ نے برسائی تھی رحمت کی، اسی طرح مالک فضل کر دے، ہمارے ملک سے غداروں کا صفایا کر دے، غداروں کا صفایا کر دے یا اللہ، غداروں کا صفایا کر دے۔ ہمارے ملک میں نیک اچھے جو وطن کے ساتھ ایمان دو لوگ، بڑے پھلے پھولے، مجھے کیا پتا وہ کون ہے، لیکن میرے وطن کے تو ہمدرد ہیں، ان کو 4 چاند دکھا دے۔ اور اے اللہ ہمارے جنرل آصف غفور اور جو ہے جن کے خلاف نون لیگ لگے ہوئے ہیں، ہمارے جنرل فیض حمید اور جنرل پاشا، جنرل احسن سلیم، ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور باقی سب آرمی والے سب، لیکن اس کا نام اس لیے لیا ہے کہ ان کے پیچھے پی ڈی ایم والے پڑے ہیں، تو ان کو پھر ہماری دعاؤں کی زیادہ ضرورت ہے کہ ان کے شیطانوں کے شر سے بچے رہیں۔ اللہ ہماری ساری فورسز کی حفاظت کرے اور زمین سے آسمان تک اپنی رحمت کے پردے میں ان کو ڈھانپے رکھے اور ان کو طاقت دے، ان کے دلوں دماغوں سے طاقتور ملکوں کا خوف نکال دے، آمین الہی۔ مجھے اجازت دے، خدا حافظ۔